अस्सलाम वालेकुम। मेरे बड़े भाई कुछ दिन पहले वफात पा गए थे और मेरी भाभी की इद्दत पूरी हो चुकी थी। आज मैं जैसे ही स्कूल से घर आया तो घर वालों ने ज़बरदस्ती मेरा निकाह मेरी भाभी से करवा दिया। मैं इस निकाह के लिए राज़ी नहीं था, मगर अब्बा जी ने अपना वास्ता देकर मुझे इस रिश्ते में बांध दिया। मैंने सोच लिया था कि मैं भाभी को तलाक देकर इस घर भाग जाऊंगा और कभी लौटकर नहीं आऊंगा। निकाह के बाद मैं जैसे ही भाभी के कमरे में गया, मेरे तो होश उड़ गए। मैंने तो ये सब कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरी भाभी इस हद तक गिर सकती है। जान तो मेरी तब निकली जब भाभी ने मुझे अपनी तरफ खींचकर, मेरा नाम मुनीर है। ये इस वक्त की बात है जब मैं 10वीं जमात में था। मेरी किस्मत ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था, और आज मैं कोर्ट में अपने खिलाफ वही केस जीत कर भी हार गया हूँ। मैं वहीं बेंच पर बैठा आंसू बहा रहा था। इस वक्त एक वकील लड़की मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहने लगी, आप ठीक तो हैं ना? आज जब आप केस जीत गए हैं तो आप इस जीत से खुश नहीं बल्कि मायूस हो रहे हैं। वो वकील लड़की मुझे जानती थी, इसलिए मुझसे इतने सवालात कर रही थी। मैं इस वक्त बिल्कुल टूट चुका था। वो कहने लगी, आपके साथ क्या हुआ था? मैं ज़्यादा तो नहीं जानती, लेकिन शायद आपके बताने से आपके दिल का बोझ हल्का हो जाए। मैंने उसे बताया कि मेरे घर में मेरे माँ बाप और मेरे बड़े भाई थे। मेरे भाई की शादी हो चुकी थी। वो मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े थे। मेरी एक छोटी बहन भी थी। मैंने जब से होश संभाला, सबको अपने आप ही ज़्यादा मोहब्बत करते देखा। मैं घर में हर किसी से हंसी मजाक छेड़छाड़ में लगा रहता था, लेकिन मेरी छोटी बहन मुझे बहुत ही ज़्यादा संजीदा मालूम होती थी। उसकी तबीयत में एक डर मुझे दिखाई देता था और वो ज़्यादातर खामोश रहती थी। मैं इस वक्त 10वीं के इम्तिहान की तैयारी में लगा हुआ था। सारा बिजनेस बड़े भाई अकेले ही संभालते थे। मेरी भाभी भी मुझसे काफ़ी अटैच थी। भाभी की उम्र तकरीबन 40 साल थी, लेकिन उनके यहाँ अब तक कोई औलाद नहीं हुई थी। मुझे देखकर इनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती। अम्मी और अब्बू तो काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, इसलिए वो ज़्यादा घर के मसले मसाइल से दूर ही रहते थे। एक रोज़ हम लोग खाना खाकर बाहर रेस्टोरेंट से घर लौट रहे थे। भाई और भाभी एक कार में थे और दूसरी गाड़ी में हम सब घर वाले थे। लेकिन हम लोग तो घर तकरीबन 1 घंटे पहले ही पहुंच चुके थे, लेकिन भाई और भाभी अब तक घर नहीं पहुंचे थे। इतनी देर में फ़ोन की बेल बजने लगी। मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया और जो बात मुझे बताई गई, मेरे हाथ से फ़ोन छूट गया। मैंने घर वालों को साथ लिया और बहुत मुश्किल से अस्पताल पहुंचा। भाई की लाश सामने ही रखी थी और इनकी चीज़ें हमें पहचानने के लिए दे दी गईं। अब्बू तो खुद को संभाल न सके और वहीं चकरा कर गिर गए थे। मैंने नर्स से भाभी का पूछा। वो कहने लगी, उनकी हालत काफ़ी नाजुक है, वो आईसीयू में हैं। भाई की गाड़ी खाई में गिरकर पूरी तरह जल चुकी थी। उस हादसे ने तो हम सब पर क़यामत ढा दी थी। हम लोग जैसे तैसे घर आए और भाई की मैयत साथ लाए, लेकिन अम्मी के तो होश ही खता हो गए थे। अपने बेटे की मैयत देखकर उनकी जान निकल गई थी। हमारी खुशियों को किसी की बुरी नज़र लग गई थी। पूरा घर भाई की मौत का मातम मना रहा था और मेरी छोटी बहन सानिया अपने कमरे में बंद थी। भाई भाभी घर आ गए। इनकी तबीयत थोड़ी बेहतर थी। वो भी चुपचाप एक कोने में बैठी आंसू बहा रही थीं, लेकिन मेरी नज़र मुसलसल इस बंद दरवाजे पर जा रही थी। हैरत थी, सानिया अपने भाई के आखिरी दीदार के लिए भी बाहर नहीं आई। बहरहाल हम लोगों ने भाई की तदफीन का अमल मुकम्मल कर लिया था और वापसी घर की तरफ रवाना हो रहे थे। तब मैंने रास्ते में एक झाड़ू लगाने वाली औरत को देखा तो मुझे हैरानी हुई, क्योंकि यही लड़की तो अस्पताल में नर्स की ड्यूटी अंजाम दे रही थी। मैंने सोचा ये सब मेरा वहम है। एक रोज़ मैंने रात को भाभी के कमरे से कुछ आवाज़ें महसूस की। मैं फ़ौरन भाभी के कमरे में गया तो भाभी मेरी बहन को डांट रही थी। मुझे देखकर सानिया को गले से लगा लिया और सानिया को दिलासा देने लगी, मगर सानिया मुझे देखकर अपने कमरे में भाग गई। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आया था। मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया था। एक तरफ सानिया का बर्ताव और दूसरी तरफ बिजनेस की फिक्र मुझे खाए जा रही थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए थे। भाभी की इद्दत पूरी हो चुकी थी। आज मैं स्कूल से जैसे ही घर लौटा, मेरे ऊपर तो आसमान टूट पड़ा जब मैंने वहां का मंजर देखा। भाभी दुल्हन बने घर की लाउंज में बैठी थी और ख़ानदान के कुछ लोग भी इस वक्त हमारे घर में मौजूद थे। अम्मी और अब्बू के चेहरे से तो परेशानी साफ दिखाई दे रही थी।
گھر میں کیا ہو رہا تھا میری کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور ایک وکیل بھی ہمارے گھر موجود تھا جو کچھ پیر ہاتھ میں پکڑے کھڑا تھا۔ جیسے ہی میری نظر اوپر گئی، ثانیہ اپنے کمرے کے باہر کھڑی مجھ کو کچھ اشارہ کر رہی تھی۔ شاید اس کے اشارے کا مطلب میری انکاری تھا، لیکن میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی میرے ابو میرا ہاتھ پکڑ کر ایک کونے میں لے گئے، اور ابو نے مجھ سے جو کہا میں سن کر زوردار دھچکا لگا کہ ابو مجھے بھابھی سے نکاح کرنے کو کہہ رہے تھے۔ میں نے کہا ابو یہ سب آخر کیوں اور کیسے؟ اتنی دیر میں امی بھی وہاں چلی آئیں اور کہنے لگی بیٹا اس وقت یہ ہماری عزت اور خاندان کی عزت کا سوال ہے، بس یہ سمجھ لو ہم لوگ جو فیصلہ کریں گے اسی میں سب کی بہتری ہے۔ میں نے کہا آپ لوگ یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ آپ جانتے بھی ہیں کہ اتنی دیر میں امی اور ابو میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگے اور کہنے لگے دیکھ تیرے ہاتھ میں ہی سب کچھ ہے۔ یہ سن کر میرا سر پھٹنے لگا کہ امی ابو یہ سب کیا کہہ رہے تھے، یہ لوگ کیوں مجھے زبردستی اس نکاح کے لیے راضی کر رہے تھے؟ پھر بھابھی جو مجھ سے عمر میں کافی بڑی تھی، لیکن ثانیہ مجھے مسلسل انکار کا اشارہ کیے جا رہی تھی۔ پھر شاید بھابھی کی نظر اوپر گئی تو ثانیہ اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ قسمت نے مجھے کہاں لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ پہلے بھائی کی موت کا صدمہ، پھر اوپر سے اپنے ہی بھائی کی بیوہ سے نکاح۔ آخر ایسی بھی کیا مجبوری تھی جو امی اور ابو مجھ سے ہاتھ جوڑ کر التجا کر رہے تھے اور میری ہاں کا انتظار کر رہے تھے؟ اور پھر بھابھی کو بھی کون سی ایسی مجبوری تھی جو وہ دلہن بن کے بے آرام سے بیٹھی تھی؟ میں نے بہت ہی مجبور ہو کر نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بھابھی سے نکاح کے لیے ہاں کر دی، اور میری ہاں سن کر تو امی ابو کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ وہ لوگ جلدی سے اس وکیل کے پاس گئے اور کچھ بات چیت کرنے لگے۔ ادھر میرا ذہن اب بھی کھٹک رہا تھا۔ ثانیہ مجھ سے کچھ تو کہنا چاہ رہی تھی، لیکن میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اوپر جا کر ثانیہ سے کچھ بات کر سکتا، اور نہ ہی وقت اور حالات نے مجھے اس وقت کوئی مہلت دی تھی۔ بہرحال بہت سوچنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں یہ نکاح کر لوں گا، لیکن کمرے میں جاتے ہی بھابھی کو 3 بار طلاق بول کر یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے کہیں کسی اور جگہ چلا جاؤں گا۔ پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں اپنے کمرے میں گیا اور فریش ہو کر لاؤنج میں آ گیا تھا۔ ادھر امی اور ابو وکیل سے مسلسل باتیں کیے جا رہے تھے، لیکن میرے دل دماغ نے تو کام کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اوپر دیکھتا تو ثانیہ کا کمرہ بند، بھابھی کی طرف دیکھتا تو ان کی ایک عجیب سی مسکراہٹ میرے دل میں شک پیدا کر رہی تھی، لیکن میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ابو اور امی میرے پاس آئے اور میرے آگے پیپر رکھ دیے تھے۔ کہنے لگے یہ نکاح کے پیپر ہیں، ان پر دستخط کر دو۔ میں نے بہت سوچا، لیکن میرے پاس اور کوئی رستہ نہیں تھا۔ نکاح پڑھانے کے بعد نکاح کے پیپرز پر بھابھی اور میرے دستخط ہو گئے تھے، اور اب بھابھی میرے نکاح میں تھی۔ مجھے تو نہایت ہی شرم محسوس ہو رہی تھی۔ ایک تو بھابھی مجھ سے عمر میں کافی بڑی تھی، اور اوپر سے میں نے ہمیشہ انہیں اپنی ماں کے روپ میں دیکھا تھا، اور اب یہ سب کچھ میری سمجھ سے باہر تھا۔ کچھ دیر بعد سب مہمان اپنے گھروں کو جا چکے تھے اور میں اکیلا تنہا اپنے گھر کے لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ بھابھی کو امی ان کے کمرے میں چھوڑ آئی تھیں، اور اب سے مجھے اپنے بھابھی کے ساتھ ہی رہنا تھا۔ مجھے سوچ سوچ کر شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ بھابھی کے ساتھ میں بھائی کی جگہ کیسے لے سکتا ہوں؟ اور میرے گھر والوں نے بھی ذرا لحاظ نہ کیا اور میرا اور بھابھی کا نکاح کر ڈالا۔ میں بہت غصے میں تھا۔ میں نے یہی سوچ رکھا تھا کہ میں کمرے میں جاتے ہی بھابھی کو طلاق دے دوں گا اور پوچھوں گا کہ آخر ایسی بھی کون سی مجبوری آ پڑی تھی کہ یہ سب کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ میں غصے میں بھرا بھابھی کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ میرے کانوں میں کچھ آوازیں محسوس ہو رہی تھیں، لیکن میں اس وقت کچھ بھی سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں تھا۔ کمرے کی طرف قدم بڑھاتا گیا، اور جیسے ہی میں دروازے کے پاس پہنچا، اندر سے آنے والی آوازیں سن کر تو مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اس وقت اندر جانا مناسب نہ سمجھا اور چھپ کر کھڑکی سے دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میرا فوت شدہ بھائی اور بھابھی ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے تھے، اور جب میں نے ان کی باتیں سنی تو نہ مجھے اپنے کانوں پر یقین آ رہا تھا اور نہ ہی اپنی آنکھوں پر کہ میں نے جو کچھ دیکھا وہی سچ تھا، یا پھر بات کچھ اور تھی۔ اس وقت میں اپنی قسمت کو کوس رہا تھا کہ میں تو بچپن سے خوشحال زندگی گزار رہا تھا، لیکن پھر یہ سب اچانک میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آخر کون ہے جو مجھے ان تمام سوالات کے جواب دیتا؟ پھر مجھے اپنی بہن ثانیہ کا خیال آیا، اور میں دوڑا دوڑا اس کے کمرے میں گیا اور زور زور سے ثانیہ کے کمرے کا دروازہ بجانے لگا۔ کافی دیر بعد ثانیہ نے دروازہ کھولا۔ میں نے اندر جا کر دروازہ اندر سے لاک کر دیا اور مجھے دیکھ کر رونے لگی۔ فی الحال میں نے اس وقت تو ثانیہ کو تسلی دی۔ میں نے کہا ثانیہ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟
آخر تم بھی بالکل چپ ہو۔ میں نے روتے ہوئے اپنی بہن ثانیہ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے روتا دیکھ کر آج ثانیہ کی خاموشی ٹوٹ گئی۔ وہ کہنے لگی، منیر بھائی، یہ سب کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ سب تو سالوں سے چلا آ رہا ہے، لیکن آپ تو بس گھر والوں کی پیار محبت میں سب کچھ بھول گئے تھے۔ آپ کو جس دن اس گھر میں لایا گیا تھا یہ سب اسی دن سے چل رہا تھا، اور آج اس کا اختتام آپ کے نکاح سے ہونا تھا۔ یہ سب سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ میں تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا کہ ثانیہ میرے ماضی کے بارے میں کیا جانتی ہے، لیکن میری سمجھ سے بالکل باہر تھا۔ آخر میرے ماضی کا اس نکاح سے کیا تعلق تھا، اور پھر میرا فوت شدہ بھائی زندہ کیسے ہو گیا تھا؟ میں روتے ہوئے یہ سب اس وکیل لڑکی کو بتا رہا تھا۔ وہ میری کہانی بہت ہی دلچسپی سے سن رہی تھی۔ میں نے کہا کہ حقیقت جاننے کے بعد میرا خون کھول اٹھا تھا۔ میں نے اور ثانیہ کے سارے ثبوت اکٹھے کیے اور ان سب کے خلاف کیس کر دیا، اور آج مسلسل پیشیوں کے بعد میری اور ثانیہ کی گواہی سے یہ کیس میں جیت کر بھی ہار گیا ہوں۔ جیت ضرور میری قسمت میں لکھی تھی، لیکن میرے اپنوں کا ساتھ میری قسمت میں بس اتنا ہی لکھا تھا۔ میری بات سن کر وہ وکیل کہنے لگی، آخر آپ کا ماضی کیا تھا، اور آپ نے اس رات بھابھی کے کمرے میں کیا دیکھا تھا، اور ثانیہ نے آپ کو کون سی سچائی بتائی تھی؟ اس وکیل لڑکی نے ایک بار پھر میرے زخم ہرے کر دیے تھے۔ میں یہ سن کر رونے لگا تو مجھے اپنا ماضی یاد آ گیا تھا۔ میں نے کہا، میں اس وقت 3 سال کا تھا جب میرے بھائی اور بھابھی مجھے اپنے گھر میں لائے تھے۔ در حقیقت میں ان کا سگا بھائی نہیں تھا، بلکہ میں ان کے دور کے رشتہ داروں کا بچہ تھا، لیکن بچپن میں ایک حادثے میں میرے والدین کی وفات ہو گئی تھی۔ تب ان کی وفات پر پورا خاندان جمع تھا اور ہر کوئی مجھے اپنے گھر لے جانا چاہتا تھا، لیکن بھائی اور بھابھی کے بہت اصرار کرنے پر مجھے ان کے حوالے کر دیا گیا تھا، کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور خاندان والوں کو لگتا تھا کہ ان کے گھر کوئی اولاد نہیں ہے تو وہ لوگ میری ذمہ داری اچھے سے نبھا سکتے تھے۔ اس لیے 3 سال کی عمر میں بھائی بھابھی مجھے اپنے گھر لے آئے تھے، جہاں میری پرورش میری سوچ سے بھی بڑھ کر کی گئی۔ مجھے اتنا پیار محبت دیا گیا کہ مجھے کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ میں اس گھر کا بیٹا نہیں ہوں، اور امی اور ابو نے تو مجھے خوب لاڈ پیار سے پالا تھا۔ شاید میرے اس لاڈ پیار کی وجہ سے وہ لوگ اپنی سگی بیٹی ثانیہ پر اتنی توجہ نہ دے سکے، اور وہ بچپن سے ہی احساس کمتری کا شکار ہو گئی تھی، اس لیے وہ سب سے کھچی کھچی رہنے لگی تھی۔ لیکن جب میں نے ثانیہ کو اس دن بھابھی کے کمرے میں جاتے دیکھا تھا تو مجھے کچھ عجیب لگا تھا۔ جب زور سے بھابھی نے ثانیہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور میرے آتے ہی اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ بہرحال میں تو اپنی زندگی خوشی خوشی جی رہا تھا، لیکن جب میرا زبردستی نکاح بھابھی سے کروا دیا گیا اور میں بھابھی کے کمرے میں جاتے ہی طلاق کے الفاظ ادا کرتا، اس وقت میں نے کچھ ایسا دیکھ لیا تھا کہ میں اپنا طلاق کا فیصلہ بالکل بدل چکا تھا، اور ساتھ ساتھ ثانیہ نے جو سچائی بتائی وہ جان کر میرے اندر سب کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ میں جیتے جی مر چکا تھا، اور ہم دونوں ثبوت اکٹھا کرنے کے لیے اس طرف نکل پڑے جہاں وہی نرس لڑکی جھاڑو لگایا کرتی تھی، جسے میں نے اس دن ہسپتال میں نرس کے لباس میں دیکھا تھا۔ وہ ہمیں دیکھ کر بھاگنے لگی، لیکن جیسے ہی ہم نے اسے تھوڑے پیسوں کا لالچ دیا وہ ساری سچائی اگلنے لگی۔ میں تو سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا تھا۔ تب ثانیہ نے گھر والوں کی گرفتاری کروانے میں میرا پورا ساتھ دیا۔ پولیس نے ثانیہ کی گواہی سے گھر والوں کو گرفتار کیا، جو وہ بچپن سے آج تک سب کچھ دیکھتی آئی تھی۔ ثانیہ ہی اس سازش کا جیتا جاگتا ثبوت بنی، اور بھائی اور بھابھی کو عمر قید کی سزا ہو گئی۔ میری بات سن کر وہ وکیل حیرانی سے میری طرف دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگی، تو کیا آپ کے بھائی زندہ تھے؟ لیکن وہ حادثہ، وہ میت؟ یہ سن کر میں دبے دبے لہجے سے مسکرانے لگا اور کہا، آپ نہیں جانتی بھابھی اور بھائی اور ان کے والدین میرے ساتھ کیا کھیل رچا رہے تھے۔ وہ کہنے لگی، بچپن سے جوانی تک ان کی پرورش میں کوئی کمی میسر نہیں تھی، پھر کیسے وہ لوگ آپ کے ساتھ یہ کھیل کھیل گئے؟ اچانک ثانیہ بھی اسی وقت مجھے ڈھونڈتے ہوئے میرے پاس آ گئی۔ میں نے ثانیہ سے اپنے گھر والوں کی خیریت پوچھی تو ثانیہ کہنے لگی، حیرت ہے منیر بھائی، آپ نے کورٹ سے ان کے خلاف کیس جیت کر بھی انہیں معاف کر دیا، جبکہ بھائی اور بھابھی کے ساتھ وہ بھی سازش میں برابر کے شریک تھے، اور اگر وہ اپنی سازش میں کامیاب ہو جاتے تو آج آپ اس دنیا میں نہ ہوتے۔ یہ سن کر میں مسکرانے لگا۔ میں نے کہا، ثانیہ، جو بھی ہو آخر وہ ہیں تو میرے ہی ماں باپ، انہوں نے جو کچھ کیا وہ اس پر شرمندہ ہیں، اور میرے لیے یہی کافی ہے۔ ہاں، میرا بس نہیں چلا، میں تو بھائی اور بھابھی کو بھی معاف کر دیتا، لیکن ثانیہ، تم نے مجھے ایسا کرنے سے روک دیا تھا۔ ثانیہ کہنے لگی، بچپن سے لے کر آج تک جو کچھ ہوا، بھائی اور بھابھی ہی آپ کے اصلی گنہگار ہیں، لیکن یہ تو آپ کا بڑا پن تھا کہ سب کچھ جان کر بھی آپ نے کبھی بھائی اور بھابھی سے کوئی سوال نہیں کیا۔ کیا حیرت ہے منیر بھائی، وہ وکیل لڑکی کہنے لگی، آخر تم لوگ مجھے بتاتے کیوں نہیں ہو کہ آخر اس رات تم نے بھائی اور بھابھی کے کمرے میں کیا دیکھا تھا؟ اور ثانیہ، تم سب جانتے ہوئے بھی اتنے سالوں کیوں چپ رہی؟
ثانیہ کہنے لگی، آگے کی تفصیل میں بتاتی ہوں۔ ثانیہ کہنے لگی، میں بچپن سے چپ اس لیے رہتی تھی کہ مجھے منیر بھائی سے جلن تھی۔ میں جانتی تھی وہ ہمارے سگے بھائی نہیں ہیں۔ سگی بیٹی ہونے کے باوجود امی ابو اور بھائی بھابھی کی ساری توجہ منیر بھائی کی طرف تھی۔ لیکن جب میں نے سچائی کو پرکھا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے کہ میرے گھر والے اتنے گرے ہوئے ہو سکتے ہیں۔ جس رات بھابھی سے منیر بھائی کا نکاح ہوا تھا، اس رات منیر بھائی غصے میں طلاق دینے کے لیے بھابھی کے کمرے میں جا رہے تھے۔ تب بھائی نے جانی پہچانی آواز سنی جو بھابھی کے کمرے سے آ رہی تھی، اور پھر انہیں لگا کہ اندر کوئی موجود ہے جو بھابھی سے باتیں کر رہا ہے۔ تب بھائی نے کھڑکی سے چھپ کر دیکھا تو ان کے اوپر تو قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ اندر بھابھی کے ساتھ بیٹھا ہوا انسان اور کوئی نہیں بلکہ بڑے بھائی تھے۔ وہی بھائی جن کی کچھ مہینے پہلے وفات ہو چکی تھی اور گھر والوں کے سر پر اتنا بڑا غم آ گرا تھا۔ وہ وکیل لڑکی کہنے لگی، لیکن بھائی زندہ کیسے ہو گئے؟ ثانیہ کہنے لگی، وہ سب ایک ناٹک تھا اور بنا بنایا پلان، خاندان والوں اور منیر بھائی کی نظروں میں دھول جھونکنے کے لیے۔ گھر والوں کو ایک ایسی میت دی گئی جو پوری طرح جل کر خاک ہو گئی تھی اور اس کی شناخت کرنا مشکل تھا۔ ہسپتال والوں کو بھی پیسے کھلائے گئے تھے اور پھر اوپر سے بھابھی نے رونے پیٹنے کا ناٹک کیا اور منیر بھائی کا دل بالکل موم کر دیا تھا۔ اور اس دن منیر بھائی نے دیکھا کہ بھابھی اور بھائی دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بندوق بڑے بھائی کے ہاتھ میں تھی اور ان کا پلان یہ تھا کہ کمرے میں آتے ہی منیر بھائی کو مار دیا جائے گا اور سب کی نظروں میں یہ دکھایا جائے گا کہ منیر اس شادی پر خوش نہیں تھا، اس لیے اس نے خودکشی کر کے اپنی جان لے لی۔ بھابھی اور بھیا ہنس رہے تھے اور کہنے لگے، ہمارا منیر کو گھر لانے کا سالوں پرانا مقصد آج پورا ہو جائے گا۔ لیکن منیر بھائی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر ہم اس نرس لڑکی کے پاس دوڑے اور اس کا بیان ریکارڈ کیا کہ اسے پیسوں کی لالچ دے کر نرس کے کپڑوں میں ہسپتال میں یہ سب کرنے کو بھائی اور بھابھی نے ہی کہا تھا۔ وہ وکیل لڑکی یہ سب سن کر کہنے لگی، وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن بھائی اور بھابھی کا یہ سب کرنے کا اصل مقصد کیا تھا؟ ثانیہ ہنس پڑی، کہنے لگی، پیسہ پیسہ اور بس پیسہ۔ لالچ انسان کو ہر برا کام کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ منیر بھائی کے مرنے کے بعد ان کی ساری جائیداد اور دولت، سارا کاروبار، بزنس، بہت کچھ منیر بھائی کے نام تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم لوگ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور جب منیر بھائی کے والدین فوت ہوئے تب انہیں اس گھر میں لانے کا مقصد ہی صرف دولت تھی، کیونکہ منیر بھائی کے والد بہت بڑے بزنس مین تھے، مارکیٹ میں 100 سے زائد دکانوں کے مالک تھے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ نہ ہی ان کا کوئی بھائی تھا اور نہ ہی بہن، اور والدین بھی وفات پا گئے تھے، یعنی ان کے آگے پیچھے کوئی نہ تھا۔ ساری جائیداد منیر بھائی کی تھی۔ تب بھابھی اور بھائی رو پڑے تھے کہ ہم بے اولاد ہیں، منیر کی پرورش ہم ماں باپ بن کر پالیں گے۔ یہاں تک تو سب صحیح تھا، مگر جس دن سے یہ پتہ چلا کہ منیر بھائی کو پلان کے مطابق مار دیا جائے گا، اس دن سے میں اپنے گھر والوں کے خلاف ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں منیر بھائی سے حسد ضرور کرتی تھی، مگر میں انہیں یوں مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، اور میں نے اس سب کی مخالفت کی تو میرا سگا بھائی اور بھابھی، میرے سگے ماں باپ مجھے بند کمرے میں مارا کرتے تھے اور کہتے، تم اپنی زبان بند رکھو گی، کسی سے کچھ نہیں کہو گی، ورنہ وہ مجھے بھی مار دیں گے۔ اس لیے میں گھر میں چپ چپ ہی رہتی تھی۔ لیکن جب میں منیر بھائی کو دیکھتی میرا دل تڑپ سا جاتا کہ چند دنوں میں منیر بھائی ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور پھر منیر بھائی کی عمر بھی ابھی بہت وقت تھا۔ اس بات کا فائدہ اٹھا کر بھائی اور بھابھی اس مقصد کے تحت منیر بھائی کو گھر لے آئے تھے اور اسے پیار سے پالا پوسا اور بڑا کیا۔ لیکن جیسی ہی ان کی عمر 16 سال ہوئی تو ان کے ماں باپ کی وصیت کے مطابق جو کچھ ان کا تھا وہ اب منیر بھائی کے نام ہو گیا تھا۔ شادی کے بعد اگر منیر بھائی کو کچھ ہو جاتا تو وہ ساری جائیداد ان کی بیوی کے نام ہو جانی تھی، اور یہ سب کھیل اس بنا پر کھیلا گیا تھا۔ بھابھی سے اس نکاح کے لیے منیر بھائی کو مجبور کیا گیا تاکہ گھر کا پیسہ گھر میں ہی رہ جائے، کیونکہ بھائی جانتے تھے جو بزنس وہ سالوں سے سنبھالتے آئے تھے وہ اب منیر کے نام ہو جاتا۔ بس اس طرح گھر والوں نے ساری سازش کی اور منیر بھائی کی دولت جائیداد ناجائز طریقے سے ہڑپنے کی کوشش کی۔ لیکن قدرت نے سب ٹھیک کر دیا اور منیر بھائی کے گناہ گاروں کو ان کے کیے کی سزا کورٹ نے عمر بھر قید کی صورت میں سنا دی تھی، مگر آخری وقت میں منیر بھائی نے سب کو معاف کر دیا۔ وہ اپنے والدین کو اور بھائی کو یوں جیل میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس وکیل لڑکی نے بھائی سے شادی کر لی تھی اور آج میں بھائی کے ساتھ ہی رہ رہی تھی۔ بڑے بھائی اور والدین اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہیں۔ بھائی اور میں ان سے ملنے اکثر جایا کرتے ہیں، مگر ہم رہتے الگ گھر میں ہیں۔
آج پھر سے ہماری زندگی میں خوشیاں آ گئی ہیں۔ دوستو، امید ہے آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔